watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आप सबों को ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो. आमीन. ईद क़यामतुल मसीह. सो आज सुबह हम फरदोस के बारे में खुदा के कलाम को सुनेंगे. रात ही को हमने जहन्नम के ताल्लुक से सुना कि किस तरह से यीशु मसीह जहन्नम में उसकी रूह गई और उसने जब तक बदन 3 दिन तक कब्र में रहा उसने वहाँ मुनादी की. और जहन्नम में हमने देखा कि वहाँ आलम रवा है, एक बड़ा गड़ा है और फिर आग की झील है और फिर गार है, तारीख के गार जिसके अंदर जो है फरिश्तों को बांधा गया है, बंद किया गया है. सो दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंजेबल जो सच्चाई है वो ये है कि यीशु मसीह कवारी से पैदा हुआ है. हमें वी कैन नॉट फॉरगेट इट. उसका पैदा होना भी अजीब है, उसका मरना भी अजीब है, उसका जी उठना भी अजीब है और ये दुनिया के लिए चैलेंज है. आमीन. तो पहली बात जो दुनिया समेत हम सबों को कबूल करनी है और कबूल करनी पड़ेगी वो ये है कि यीशु मसीह कवारी से पैदा हुआ. आमीन. किससे पैदा हुआ है? कवारी से. उसने जिस्म लिया. और फिर इसके बाद एक और सच्चाई ये है कि वो मसलूब हुआ है, उसने दुख सहे हैं. इसलिए वो शागिर्दों पर 40 दिन तक, जी उठने के बाद 40 दिन तक जाहिर होता रहा और अपने जख्म उन्हें दिखाता रहा. तोमा को उसने अपने हाथ दिखाए, पसली में नेज़ा जो लगा वो दिखाया ताकि वो यकीन करे. अब चर्च की जो हालत है वो यकीन की हालत है. चर्च को यकीन करना है कि यीशु मसीह जी उठा है. और बहुत सारे नज़रियात जो है यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से दुनिया ने बनाए हुए हैं. 400 से ज़ायद जो है वो झूठे नज़रियात दुनिया में पाए जाते हैं और लोग जो है वो अपने ख्यालात को बोलते रहते हैं और जो झूठ पर मबनी है. लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें यकीन दिलाना चाहती है कि यीशु मसीह मसलूब हुआ है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है. लेकिन इस प्रोसेस में वो दफन हुआ है. ये जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल से शामिल है. उसमें बताया गया रसूलों के अकीदा में कि वो कवारी से पैदा हुआ है, वो मसलूब हुआ है, वो दफन हुआ है और वो जी उठा है और खुदा का इकलौता बेटा है. आमीन. ये रसूलों का अकीदा है. जो शागिर्द हैं, जो रसूल हैं, उनका ये अकीदा है. तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम इसे कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते. तो यीशु मसीह कवारी से पैदा हुआ, वो मसलूब हुआ है, वो दफन हुआ. उसका दफन होना भी अजीब था. आपने देखा है कि आजकल के दौर में एक लूज सा कुर्ता जो है वो मुर्दे को पहनाया जाता है, डेड बॉडी को पहनाया जाता है. लेकिन उस दौर में जैसे गर्म पट्टियाँ होती हैं वो पूरे पूरे बदन पर लपेटी जाती थी, रोल की जाती थी. और जब यीशु मसीह जी उठा तो वो रोल जो है वो खुला हुआ नहीं था, वो रोल पट्टियाँ जो है वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी और उसके अंदर से उसका बदन जो है वो निकल गया था. ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा था, ये बहुत बड़ा मौजज़ा था और चैलेंज था. और यहूदी लोगों के पास एक ख़ास किस्म का रुमाल होता था जो वो सर पर रख लेते थे और वो रुमाल जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता था, वो खसूसी उनका होता था और उसे प्रेयर रुमाल भी कहा जाता है. और आपने देखा कि जब शागिर्द गुजर रहे थे कि उनके रुमाल को भी लोगों ने छुआ और वो शिफा पा गए. सो यीशु मसीह के भी वो ख़ास वो रुमाल था और जब उसकी वो कब्र में डेड बॉडी रखी गई तो वो रुमाल को भी ऊपर जो है वो रखा गया. तो वो रुमाल भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ था लेकिन उसका बदन जो है उसमें से निकल आया. कई मरतबा हम सोचते हैं कि शायद जब मौजज़ात होगा तो हमें निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए. अभी हमें बदन है तो हमें सीढ़ियाँ चाहिए, दरवाजे चाहिए, खिड़कियाँ चाहिए निकलने के लिए. लेकिन जलाली बदन को जब बदन जलाली हो जाता है, तब्दील होता है तो उसको किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं होती, खुदा की कुदरत से वो जी उठता है, वो बाहर आ जाता है. तो यीशु मसीह का बदन जो है वो जलाली है. आमीन. सो हम लोग भी जो आसमान पर जाएंगे हमारा बदन जो है वो जलाली बदन में तब्दील हो जाएगा.
سو جلالی بدن کو کسی دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آمین. وہ ہر پروسیس سے نکل جاتا ہے, وہ باہر آتا ہے. سو ان ساری باتوں کی گواہی دی گئی ہے, بتایا گیا ہے. سو یہ جو ایسٹر ہے, یہ جو عید ہے, یہ صرف سیلیبریٹ اس طرح سے نہیں کرنا کہ ہم کپڑے پہن لیں, کھانا کھا لیں and we take rest. This is a season کہ ہم دنیا میں گواہ ہوں. وہ کس طرح سے ایسٹر ابتدائی طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں, خواتین ہو یا شاگرد ہو, تو وہ اس کی گواہی دے رہے ہیں. اس کے دفن ہونے پر بات کر رہے ہیں, اس کے کفن پر بات کر رہے ہیں, اس کے رومال پر بات کر رہے ہیں, اس کے جی اٹھنے پر بات کر رہے ہیں, اس کے پیدا ہونے پر بات کر رہے ہیں کہ کیسا وہ عظیم ہے, وہ جی اٹھا ہے اور اس کی قبر جو ہے وہ خالی ہے. سو پہلی بات جو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, یسوع مسیح کی قبر خالی ہے. آمین. اور وہ جو قبر تھی وہ بڑی خاص قبر تھی. اس کے اوپر جو پتھر تھا وہ بہت بڑا پتھر تھا, اسے ایک شخص جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتا تھا. اٹ واز ویری ہیوج, بہت بڑا پتھر تھا اس کے اوپر. اور اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں کے جو سپاہی تھے رومی, انہوں نے مہر لگا دی تھی. یہ یہودی لوگوں کی مہر نہیں تھی, رومی لوگوں کی مہر تھی. اور اس کے قبر کے باہر جو ہے انہوں نے پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے, سپاہی بٹھائے ہوئے تھے کہ کہیں اس کی لاش کو چرایا نہ جائے, کیونکہ وہاں پر یہودیوں نے بتایا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں جی اٹھوں گا. اور انہوں نے اس شک کو دور کرنے کے لیے پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے اور اس کے اوپر سخت نگرانی دے رہے تھے. وہ اسے واچ کر رہے تھے اور کئی دنوں سے وہ واچ کر رہے تھے, اور انہیں یہ تھا کہ یہ مر جائے گا اور یہ جی نہیں اٹھے گا. اس لیے انہوں نے بڑا پتھر رکھ کے اوپر مہر کر دی, تاکہ کوئی بھی اگر اس پتھر کو ہٹائے گا اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی. تو یہ پتھر جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے وہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اس پتھر کو ہٹائے, کیونکہ اس کو سیلڈ کر دیا گیا تھا. اس مہر کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا کے فرشتے آئے اور انہوں نے اس مہر کو توڑا اور اس پتھر کو لڑکا دیا, تاکہ لوگ اندر جا کے دیکھ سکے کہ وہ جی اٹھا. آمین. تو پہلی بات, اس کا دفن ہونا جو ہے وہ عجیب تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کس طرح سے اس کا بدن کے اوپر جو کپڑا تھا وہ ویسے کا ویسے رہا, ایک پٹی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلی, لیکن اس کا بدن بیچ میں سے نکل گیا. اور یہ معجزہ تھا. اور پھر اس کے بعد اس مہر کا ٹوٹ جانا, پتھر کا ہٹ جانا, اور سپاہی جو تھے وہ حیران ہو گئے اس روشنی کو دیکھ کر جو فرشتوں نے ان پر ظاہر کی. اور اس دن کو خداوند کا دن کہا گیا. یہ کون سا دن تھا؟ سبت کا پہلا دن. کون سا دن؟ آج بھی بہت سارے لوگ جو سبت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہفتہ جو ہے وہ سبت کا دن ہے, اسی دن عبادت ہونی چاہیے, اسی دن. وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, روایات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جو اتوار کا دن ہے یہ خداوند کا دن ہے. آمین. کس کا دن ہے؟ یعنی یسوع مسیح کا دن ہے. اس دن کو خداوند کا دن کہا گیا ہے کیونکہ یسوع مسیح اس دن جو ہے وہ جی اٹھا ہے. جمعے والے دن اسے مصلوب کیا گیا, اسی دن اسے دفن کیا گیا. جمعہ, ہفتہ اور اتوار کی صبح جو ہے وہ جی اٹھا ہے. سو اتوار کا دن جو ہے وہ تیسرے دن میں قبر میں بھی شامل ہوگا, اور اتوار کا دن جو ہے اس کے جی اٹھنے میں بھی گنا جائے گا, اس لیے وہ تیسرے دن جی اٹھا ہے. سو اتوار کا دن خداوند کا دن ہے. ایک دوسرے کو بتائیں, اتوار کا دن خداوند کا دن ہے, کیونکہ یسوع مسیح سبت کا مالک ہے. سو یو شوڈ سیٹسفائیڈ کہ آپ بڑے مطمئن ہو کے اطمینان کے ساتھ عبادت کریں. آج ہم خداوند کے دن میں یہاں پر سب شامل ہیں. سو متی کی انجیل 28 باب اور اس کی پہلی 8 آیات کی ہم تلاوت کو سنیں گے. جس بھی بھائی کے پاس مائک ہو وہ اسے پڑھے. متی کی انجیل 28 باب پہلی 8 آیات. پہلی آیت سے لے کر 8 آیت تک. اور سبت کے بعد, میں پڑھ لیتا ہوں, اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن, یو سے, اور سبت کے بعد, یو سے, کس کے بعد؟ سبت. سبت کب تھا؟ سیچرڈے کو. سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن
پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھنجال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا، اور اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ آمین۔ سو یہ خوشخبری بھی سب سے پہلے کس کو ملی ہے؟ عورتوں کو ملی ہے، اور عورتیں جو ہے وہ دوڑ رہی ہیں۔ بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ خوشخبری لے کر کیا کری ہے؟ دوڑی ہے، تاکہ شاگردوں کو بتائے۔ شاگرد کس حالت میں ہے؟ غم کی حالت میں ہے، شک کی حالت میں ہے، and they are so weak. How they are weak کہ ہم کیسے بتائیں گے؟ لیکن یہاں پر بھی خواتین کو یہ خوشخبری ملی ہے، اور وہ جا کر بتانے جا رہی اپنے ان شاگردوں کو کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے۔ سو یہ ہمارے ایمان کو اتنا سٹرونگ کرتا ہے کہ جس نبی کو، جس یسوع کو ہمیں دیا گیا ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ زندہ ہے۔ آمین۔ تو اسے سنیے، بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کی موت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس کی موت کو خدا نے بھی قبول کیا، باپ نے بھی قبول کیا۔ اس نے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے، اور وہ کیا دعا کر رہا تھا؟ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تو بھی اے باپ میری نہیں بلکہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ موت میں سے گزرے۔ موت خدا کی مرضی تھی، انڈرسٹینڈ اٹ۔ موت خدا کی مرضی تھی، اس نے موت کو ایکسیپٹ کیا۔ اس لیے ہم نے موت کو قبول کرنا ہے کہ یسوع مسیح مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ مرنے سے ہی وہ موت کو شکست دے سکتا تھا۔ اگر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اٹھا لیا گیا، وہ مرا نہیں تھا، وہ موت سے پہلے اٹھا لیا، دراصل وہ موت کے سین کو بیچ میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ مرا، موت میں سے باہر آ گیا، جہنم میں سے باہر آ گیا، اور اس نے عالم روا کو کس میں بدل دیا؟ عالم بالا میں بدل دیا۔ عالم روا کو اٹھایا اور کہاں لے گیا؟ آسمان پر لے گیا، اور اس نے اس کو تبدیل کر دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح میں قدرت پائی جاتی ہے۔ آمین۔ اس نے تبدیل کر دیا۔ اب ہم نے کہاں پر جانا ہے؟ فردوس کے شہر عالم بالا میں جانا ہے۔ آمین۔ کہاں پر جانا ہے؟ عالم بالا میں جانا ہے۔ سو خداوند کے دن، یوحنا کہتا ہے میں خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ خداوند کا دن کون سا ہے؟ ایک دوسرے کو کہ آج ہم خداوند کے دن آئے ہوئے ہیں۔ کون سے دن؟ آمین۔ کون سا دن ہے یہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سنڈے ہے یہ سن SUN سن ڈے ہے، سورج کا دن ہے، یہ جو اس دن سورج کی پوجا ہوتی ہے۔ نو 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 نو، سورج کو بائبل میں کہا گیا آفتاب، یسوع مسیح کو کہا گیا آفتاب صداقت۔ سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ وہ دیکھو کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ مشرق سے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ایسٹر، ایسٹ سے آ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک ہی ایسٹ سے آیا ہے، وہ آفتاب صداقت یسوع مسیح ہے، جس کی روشنی ہم پہ چمک رہی ہے۔ آمین، آمین۔ تو وہ زور آور ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ سو سیٹسفائیڈ رہے۔ اتوار خداوند کا دن ہے، اتوار خداوند کو
خداوند کا دن ہے. تو جتنے سیبتیرین ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مشکل میں پڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سبت ہے اور ہمارے پاس سبت کا مالک ہے. ہاں ایسے ہی ہے, ان کے پاس دیچکی ہے تو ہمارے پاس پورا برا پڑا ہوا ہے. وہ دیچکی بجائی جاتے ہیں, ہم تو برے کے ساتھ ہیں. دولہا ہمارے ساتھ ہے, بینڈ باجا وہ بجائی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا دولہے کے بغیر بھی کوئی برات ہوتی ہے, تو وہ آپ پہ واجے بجائی جا رہے ہیں, لیکن دولہا ہمارے پاس ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. Do you see that? وہ سبت کا مالک ہے. کون سبت کا مالک ہے؟ اور یسوع مسیح نے خود اپنے منہ سے کہا تم سبت کا ان پر الزام لگاتے ہو عیدوں کا, یہاں جو ہے وہ سبت کا مالک ہے. سبت اس کا سایہ تھا, وہ سایہ کے پیچھے پڑے ہوئے, لیکن اب مالک کے پیچھے ہے. یہ خداوند کا دن ہے. آمین. سو دنیا میں اس دن عبادت کی جاتی, پوری انٹرنیشنل چھٹی ہوتی ہے. یہ دیکھو خداوند کا کیسا دن ہے, انٹرنیشنل چھٹی ہوتی ہے. اور اتوار کے دن جب کوئی عبادت کرتا ہے اور کام نہیں کرتا, خداوند میں ٹائم سپینڈ کرتا ہے, اس کے 6 دن فتح مند گزرتے ہیں اور کبھی بھوکا نہیں رہتا. وہ 6 دن کام کاج کرتا ہے اور خدا اسے برکت دیتا ہے, خدا اسے فروٹفل کرتا ہے. تو یہ دن یوم عبادت ہے, یہ خداوند کا دن ہے. ہاللویا. کون سا دن ہے؟ آج بھی آپ کو پاکشاہ ملے گی, پاسٹر گور نے ارینج کی ہوئی ہے. ہاں ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. یہ خداوند کا دن, جب کبھی تمہیں میری یاد میں یہی کیا کرو. تو اتوار کا دن اس کی یاد کا دن ہے. ویسے تو ہر روز ہمیں یاد رہتا ہے, ہم اسے اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں اپنے دلوں میں, رائٹ, لیکن یہ دن اس کا دن ہے. اس دن ہم اسے لیتے, پیتے, کھاتے, سنتے, دعا کرتے, اس میں سپینڈ کرتے ہیں. اور 6 کا عدد جو ہے انسانیت کا عدد ہے. 6 کا عدد جو سنگل 6, ٹرپل 6 ہو جائے گا تو وہ شیطان کا عدد ہے. سنگل 6 جو ہے, ایک 6 جو ہے وہ انسان کا عدد ہے. اور جب 7 ہو جاتا ہے تو وہ خدا. 7ویں دن اس نے کیا دی؟ برکت دی. 7ویں دن کو اس نے کیا دی؟ اور 7ویں دن کو اس نے پاک کیا. آمین. تو ہم نے 7واں دن خداوند کا دن رکھ لیا. یہ خداوند کا دن ہے ہمارے لیے. وہ جی اٹھا, مالک کا دن, وہ جی اٹھا ہے. ہاللویا. سبت کے پہلے دن وہ کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے. سو پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے, اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. کس کے مطابق؟ لوگ گھنٹے گنتے رہتے ہیں, 24 کم 24, 24 دونی 48, 24 تیے 72. کہتے ہیں 72 گھنٹے پورے کر کے وکھاؤ قبر چ. تسی ٹائمر لایا یسوع دے جی اٹھنے تے, وہ تیسرے دن جی اٹھا ہے. آمین. آمین. تیسرے دن وہ کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا ہے. آمین. تیسرے دن وہ جی اٹھا ہے. سو اس دن کو اس نے پاک کیا ہے. جس کسی نے بھی اتوار کی چھٹی بند کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی حکومت ہی چلی گئی ہے, کیونکہ ایک بڑی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خداوند کی ہے. اس لیے اتوار کو آپ کا کوئی لاس بھی ہو تو وہ لاس نہیں ہے. آپ خداوند کا ٹائم خداوند کو دیں, اور جو خداوند کا ٹائم آپ اسے دیں گے اس سے برکت پائیں گے. آمین. سو یسوع مسیح دفن ہوا, جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا یسوع مسیح؟ کہاں چلا گیا؟ کتنے آسمان ہیں؟ 3 آسمان ہیں. کتنے آسمان ہیں؟ بائبل بتاتی ہے 3 آسمان ہیں. کتنے آسمان ہیں؟ ایک دوسرے کو بتائیں 3 آسمان ہیں. پہلا آسمان ہے فضا, جس میں بادل ہے. پہلا آسمان کیا ہے؟ اس میں بادل ہے, اس میں بادل ہے. اس کے بعد دوسرا آسمان ہے جس میں مدار ہے, کہکشاں ہے, ستارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے. یہ دوسرا آسمان ہے. تیسرا آسمان جو ہے ہم اسے اس کو فردوس کہتے ہیں, تیسرے آسمان کو, اور اس کے اوپر جو ہے وہ خدا کا تخت ہے. آمین. خدا کا تخت ہے. اور بہت سارے لوگ جب ویژن دیکھتے ہیں وہ خدا کے تخت کے سامنے سیڑھیاں دیکھتے ہیں, اور مکاشفہ میں اس کا ذکر ہے. پھر وہ خدا کے تخت کے سامنے جو ہے ایک سمندر دیکھتے ہیں, پھر دریا دیکھتے ہیں. وہ آسمان پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, بزرگوں کو دیکھتے ہیں,
اور وہاں پر کوئی بھوک اور پیاس نہیں ہے. یہوہ وٹنس والے جو ہے آسمان پر جو لوگ گئے انہوں نے اپنی کتابوں میں چھاپا ہوا ہے, انہوں نے ہاتھ میں بند گوبھی پکڑی ہوئی ہے, آلو اور پھول گوبھی ہے, لیکن وہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں, ادھر میدا ہی نہیں ہے جس کو بھوک لگے. وہاں جلالی لوگ ہیں, وہاں بند گوبھی نہیں ہے, وہاں پرستش ہے جو روح کی خوراک ہے. وہاں روح کی خوراک ہے. آمین. روح کی خوراک. آپ تالی نہیں بجا رہے, چائنا کے ہاتھ ہے, زوردار بجاؤ خداوند کے لیے. آمین. آمین. وہاں پر کون سی ساری چیزیں؟ جلالی بدن ہے. مجھے پتہ ہے, میں ابھی بال بنا تھا, میں نے کہا میرے بال سوئے ہوئے, جل سے بھی جگاروں جاگنے نے لیٹ جاتے تھے پر, لیکن بدن سست ہے, روح مستحد ہے. آمین. تو کوئی بات نہیں, بدن ہی تھکا ہوا ہے, اس نے ادھر ہی رہ جانا ہے, جانا تو آسمان پر روح نے ہے. آمین. ہم روح کے لیے کام کر رہے ہیں. آمین. روح کو تو بائبل مقدس ہمیں روح کی کیئر کرنا سکھاتا ہے, روح کی فکر کرنا سکھاتا ہے. ہم روح کے لیے یہاں آئے, روح کا بچانا ضروری ہے. اس نے روح کو لے کے جانا ہے, اس نے روح کو چھڑایا ہے, اس لیے وہ عالم رواح سے روحوں کو لے کے گیا آسمان پر. تو جو ہی آپ آسمان پر انٹر ہوتے ہیں تو خدا کے تخت کے پاس جو ہے وہ عالم بالا ہے. خدا نے ہمیں دور نہیں رکھا ہے, عالم بالا ہے وہاں پر. اور ہم اس سیریز کو شروع کریں گے آسمان پر کیا کچھ ہے. اینڈ یو ول سی اٹ. وہ لوگ جو خداوند یسوع کے نام پر شہید ہوئے ہیں, جیسے ایک میاں بیوی کو ان کے بچے سمیت پنجاب میں مسیح کے نام پر بھٹے میں جلایا گیا تھا, اور وہ رسول جنہیں شہید کیا گیا. اور دنیا میں کئی ایک لوگ جو یسوع کے نام سے مارے جاتے ہیں, جن پر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں, ان کی سب روحیں خدا کے تخت کے سامنے چلاتی رہتی ہیں اور وہ شہید کہلاتی ہیں. انسان کے کہنے پر کہ یہ شہید ہے, یہ شہید ایسے نہیں ہو سکتا جب تک خدا کسی کی شہادت کو قبول نہ کرے. تو بائبل مقدس بتاتی ہے وہ خدا کے تخت کے سامنے روحیں چلاتی رہتی ہیں, اور خدا جب عدالت میں آئے گا تو وہ ان کا بدلہ لے گا. خدا چھوڑے گا نہیں, کیونکہ ہم خدا کی صورت پر بنے ہوئے ہیں. ہر انسان خدا کی صورت پر بنا ہے, اور اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے, اسے آگ میں جلاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے, اس کا انصاف جو ہے وہ خدا کرتا ہے. اگر آپ خدا کو ڈائریکٹ ستاتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہے گا, لیکن اگر آپ اس کی مخلوقات کو ستاتے ہیں تو وہ آپ کو سخت سزا دے گا. یہ ایسے ہی ہے, آپ میرے باپ کو ڈائریکٹ ستائیں گے, اس کو اتنا دکھ نہیں ہوگا, لیکن اس کی اولاد کو اگر آپ ستائیں گے اسے زیادہ تکلیف ہوگی. میں باپ ہوں, اگر آپ مجھے ڈائریکٹ ستائیں گے شاید میں برداشت کروں گا, لیکن اگر آپ میرے بچوں میں سے کسی کو ماریں گے آپ کو ڈبل دکھ ہوگا, آپ اس کا بدلہ لینا چاہیں گے. سیم ایز اٹ, جتنے ماں باپ بیٹھے ایسے ہی ہے. اسی طرح خدا ہے, جب ہم کسی انسان کو مارتے ہیں تو خدا غضبناک ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا. کسی انسان کا قتل کرتے ہیں تو خدا کی شبیہ اور اس کی صورت کا قتل کرتے ہیں, اور خدا پھر انصاف کرتا ہے کیونکہ بدلہ لینا اس کا کام ہے. تو آسمان پر شہید ہوئی جن کے بدن شہید ہوئے ہیں, ان کی روحیں بھی وہاں پر خداوند کو پکارتی ہیں اور مسلسل پکارتی رہتی ہیں, اور وہاں پر فرشتے قدوس 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 اسے کہتے رہتے ہیں. اور وہی عالم بالا پر اس نے ہر ایک کے سیپریٹ گھر بنائے ہیں, اور سونے کی سڑکیں ہیں, اور سب کچھ گولڈ کا بنا ہوا ہے, اور وہاں پر ہر پتھر جو خوبصورت ہے. ابھی بہت سارے رنگ ہیں, کتنے رنگ آپ نے دیکھے ہیں؟ کوسے خزاں میں کتنے رنگ دیکھے ہیں؟ کتنے دیکھے ہیں؟ اور آسمان پر آپ ایسے ایسے رنگ دیکھیں گے جو آپ نے دنیا میں دیکھے ہی نہیں ہوئے ہیں. اتنے زیادہ رنگ ہوں گے اور خوبصورت رنگ ہوں گے, اور ان میں چمک ہوگی, زمین چمکتی ہوگی, آسمان کی ساری چیزیں چمکتی ہوں گی. Do you see it? Look at me, look at me, look at me, look at me. ادھر ادھر نہ دیکھیں, look over here. آمین. آسمان پر چیزیں کیسی ہوں گی؟ ادھر پرپل کلر ہے, اورنج کلر ہے, you see the few colors, براؤن کلر ہے, few colors. یہ چاند ایک رنگ ہے, لیکن آسمان پر اس سے زیادہ رنگ ہے جو دنیا نے ابھی دیکھے ہی نہیں ہے. آمین. زیادہ چیزیں, اور بہت سارے بھید.
کچھ بھید جو ہے وہ بائبل میں بتائے گئے ہیں, آسمان پر اس سے زیادہ بھید ہے. یسوع مسیح نے کہا ابھی میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں, تم اس کی برداشت نہیں کرتے, آسمان میں اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ ہے. وہاں پر ہم یسوع مسیح کو روبرو دیکھیں گے. ہاللیلویا. آپ آسمان کی باتوں سے خوش ہوا کریں. کچھ لوگ دنیا کی باتوں سے خوش ہوتے ہیں, اے سی لگوا لے تو کھلتے رہتے ہیں. کیوں ہے اے سی لگے؟ یہ دنیا کی چیزیں ہیں, یہ دنیا کی. میں آپ کو آسمانی چیزیں بتا رہا ہوں, اس سے خوش ہو, آپ کی روحیں خوش ہو, خوش ہو, خوش ہو اس سے. ادھر پیاس نہیں ملے گی آپ کو, ایک ہی دفعہ اس نے پانی پلا دینا ہے جو زندگی کا پانی, اور آپ کو کبھی پیاس نہیں لگے گی, کبھی پیاس نہیں لگے گی, کبھی بھوک نہیں لگے گی. آج کل دنیا میں لوگ کھانے کی وجہ سے زیادہ بیمار ہیں, ریئلی کھانے کی وجہ سے زیادہ بیماری ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ بند کر دو, یہ بند کر دو, یہ بند کر دو, کیونکہ اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. آسمان پر کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی اور آپ کو میں بتاؤں, آسمان پر کوئی بیمار نہیں ہے, نیور. یہ جو گردہ فیل, فالج, یہ جسم میں ہے, روح بالکل ٹھیک ہے, روح بالکل ٹھیک ہے. اور روح نے آسمان میں نے خود روحوں کو دیکھا ہے, میں نے خود روحوں کو دیکھا ہے. جب میں بہت بگننگ میں منسٹری میں آنا تھا, اس وقت میں لاہور میں تھا, اور ایک وقت جو ہے میں ایسے, ہم لوگ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں صحن ہوتا ہے اور چار پائیوں پر سوتے ہیں, تو ہمارے گھر میں نچلا فلور جو ہے وہ سارا ڈھکا ہوا تھا, نیچے کمرہ تھا, گیریج تھا, اور اس سے سیڑھیاں جاتی تھی اوپر, تو جو چھت تھی اسی کو ہم نے صحن بنایا ہوا تھا. ایک کمرہ تھا اوپر, اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے نکلتے تو آگے صحن تھا. اس کے ہم نے ایسے پنکھا لگایا ہوا, اور 3-4 چارپائیاں تھیں. ایک میرا ادھر بھائی سویا, ادھر والدہ, اور آخری چارپائی پر میں سویا ہوا تھا. اور میں نے دیکھا کہ خداوند کا ایک ہاتھ آیا ہے, صرف میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں, اور اس نے مجھے اٹھایا اور میں اوپر جا رہا ہوں آسمان کی طرف. اور جب میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں, میں نے دیکھا کہ دنیا چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, سورج بہت بڑا ہو رہا ہے, چاند ستارے بہت بڑے ہو رہے ہیں. اور میں نے اوپر جا کے دیکھا کہ ایک تخت ہے, اور اس کے سامنے سیڑھیاں, اور وہاں جا کر ایسے میں وہاں پر اتر گیا ہوں. اینڈ آئی کین سی اٹ, کہ وہاں جو روحیں ہیں میں انہیں پہچان نہیں سکتا. ہمیں لگتا ہے ایدی اکھ براؤن ہے, ایدی نیلی ہے, ادھر چہرہ انجے, ادھر ناکودے ورگا, ہم پہچان نہیں سکیں گے. اس لیے نہ کوئی وہاں پہ اپنی بیوی کو پہچان سکے گا, نہ بچے کو, نہ ماں باپ کو. وہاں پر ساری روحیں ہوں گی, نہ وہاں پہ جنس ہوگی, اے مرد ہے, اے عورت ہے, روح میں کوئی جنس نہیں ہوتی. وہاں پر ہم روح کی مانند ہوں گے, کوئی دکھ نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہمیں لگتا ہے کہ موت بڑی تکلیف دہ ہے, لیکن ایک جھٹکا لگتا ہے, اینڈ وی انٹر ان ہیون, اسی وقت ہم آسمان میں داخل ہو جاتے ہیں, اور اب دیر نہیں لگتی ہے. کوئی روح بھی بھٹکتی نہیں ہے, وہ جہنم سے نہیں گزرتی ہے. اس نے وعدہ کیا کہ عالم روا کے دروازے تجھ پر غالب نہیں آئیں گے. پہلے روحیں نیچے جاتی تھی. رات کو میں نے کہا کہ سیمول کی روح بھی نیچے تھی. اس عورت نے کہاں سے سیمول کی روح کو بلایا؟ نیچے سے اوپر بلایا. 3 بار ساؤل کہہ رہا ہے اس سیمول کو نیچے سے اوپر بلا, سیمول کو نیچے سے اوپر بلا, کیونکہ پتال جہنم نیچے ہے. اور آپ نے لازر کو دیکھا, وہ نیچے گیا, اور وہیں پہ ابراہیم جو بہت بڑا نبی ہے, اس کی روح بھی عالم رواں میں وہاں جہنم میں ٹھہری ہوئی تھی. جیسے اب جہنم میں انٹر ہو, پہلے عالم رواں ہے, پھر ایک بڑا گڑھا ہے, پھر آگ کی جھیل ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑے بڑے غار ہیں جن کے اندر نافرمان فرشتوں کو تاریخی غاروں میں باندھا گیا ہے, اور وہاں پر وہ تڑپتے رہتے اور چیختے رہتے ہیں. لیکن خداوند زور آور ہے, وہ جہنم میں گیا اور عالم رواں میں منادی کر کے جتنوں نے یسوع کو قبول کیا اور اس کے خون کو لیا, اس نے ان کو عالم بالا میں داخل کر دیا, انہیں داخل کر دیا. اور اس نے جانے سے پہلے اس ڈاکو کو کہہ دیا, کیونکہ اس نے یسوع کو قبول کر لیا تھا. اب ڈاکو کی روح عالم رواں میں نہیں گئی تھی, وہ عالم بالا میں چلی گئی. اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح تو جہنم میں گیا تھا, تو اوپر کون تھا عالم بالا میں؟ وہ خدا تھا. وہ زمین پر بھی تھا تو آسمان پر بھی موجود تھا. اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں چلا جائے گا؟ عالم بالا میں چلا جائے گا. آمین. تو کچھ لوگ کہتے ہیں سڑ کے مرے ہیں, بدرو ادھر ادھر جاندی پی, چاول دو, 1.25 کلو چینی بانٹ دو, میٹھے گوڑ والے چاول بانٹ دو. یہ روح میرے تو مانگتی پئی ہے, کہہ رہی ہے لیا نہیں میرے گوڑ والے چاول کھوا. ہائے ہائے, نہیں اڑی یہ بنا کے بانٹ دے, نہیں تو تینوں لے جائے گی, تیرا کاکا ہی نہ لے جائے.
ہم ڈرتے رہے. یہ شیطان ہے, یہ بدروہیں ہیں جو روپ لیتی ہیں اور آج سے گڑ والے چاول کھا جاتی ہیں. Don't give them. Trust in the Bible. Trust in the Bible. جو ایماندار مرتا ہے اس کی روح عالم بالا میں چلی جاتی ہے. ہاللیلویہ. کوئی دیر نہیں لگتی ہے, کوئی دیر نہیں لگتی ہے. ہمارا خداوند زور آور ہے. آمین. اور آسمان ہمارا گھر ہے. آمین. کون سا گھر ہے؟ آسمان ہمارا گھر ہے. آسمان تیرا گھر ہے پیارے. آمین. کون سا گھر ہے؟ تو یسوع مسیح بھی آپ کو ادھر کو توجہ دے کے گیا. زمین پر مال, باقی سب نے نہیں کہا, انہوں نے جمع کرنا. زمین پر مال, کم از کم بائبل ہے تھے, بولو آئے تھے, گھبراؤ نا, بولو زمین پر مال. یہ کلام ہے, آیت ہے. کیوں وہ کہہ رہا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا کیا لگا رہے گا؟ تو آسمان پر خزانہ جمع کرو. کہاں پر جمع کرو؟ کہاں پر؟ کیونکہ آسمان ہمارا گھر ہے. آمین. آمین. موت کس میں آتی ہے؟ بدن میں, روح میں نہیں. تو ہمیں روحانی بنانا چاہتا ہے. تو ہم فردوس میں جائیں گے, فردوس کے شہر عالم بالا میں. اور یسوع مسیح واپس لینے آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہر روز زلزلے, بارشیں عجیب ہو رہی ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, برف پہاڑوں کی پگھل رہی ہے. دنیا میں موت ہے ہر طرف, نئے سے نئے وائرس, نئی سے نئی بیماریاں نکل رہی ہیں. دنیا خاتمے کی طرف جا رہی ہے, دنیا اینڈ کی طرف جا رہی ہے. اور لکھا وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو, اپنی نسلوں کو ایمان دو. آٹا گوندو تو اس میں بھی ایمان دو. میں دیکھتا تھا میری والدہ جب آٹا گوندتی تو سب سے پہلے کراس بناتی, خدا باپ شدت. پانی بھی ایسے ہی, ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں سکھاؤ, ان کے کلچر میں سے شامل کرو, ایمان کو سکھاؤ, ایمان کو چینج نہ ہونے دو. اس کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بھائیوں کی بہنوں کی ذمہ داری ہے. کوئی مسئلہ پہلے دعا کرو, ہاسپٹل جانے سے پہلے دعا کرو, میڈیسن کھانے سے پہلے دعا کرو, سونے سے پہلے دعا کرو, اٹھنے کے بعد فوراً دعا کرو, کہیں جانے سے پہلے دعا, ایون دو چرچ آنے سے پہلے بھی دعا کرو, چرچ آنے سے پہلے بھی دعا کرو, اور اس کے بعد بھی گھر جا کے دعا کرو. ہر وقت دعا کرو. دعا ایک بہت بڑے ڈیمینشن ہے, بہت بڑی قوت ہے, اور دعا کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے دعا نہ کرو پیسہ لے لو. آپ دعا کو پیسے میں نہیں بدل سکتے, آپ دعا کو علاج میں نہیں بدل سکتے. دعا کا کوئی متبادل نہیں, کیونکہ جہاں پیسہ کام نہیں آتا, رشتے کام نہیں آتے, ڈاکٹر کام نہیں آتے, لا علاج ہو جاتے ہیں, وہاں دعا کام آ جاتی ہے. اس لیے دعا کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس لیے اس نے کہا میرا گھر قوموں کے لیے, میرا گھر قوموں کے لیے. خدا خوش ہوتا ہے جب ہم دعا کا گھر بناتے ہیں. خدا خوش ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں دعا کی جگہ ہوتی ہے. ہمارے گھر میں ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے, کھانے کی جگہ ہے, کچن کی جگہ ہے, ہاں ہر چیز کی جگہ ہے, کپڑے پہننے کی جگہ ہے, سونے کی جگہ ہے, چائے پینے کی جگہ, ہر چیز کی جگہ ہے. ایک جگہ ہم نے بنانا ہے, وہ دعا کی جگہ ہے. یہاں آ کر ہم کیا کر دیتے ہیں, کیا کر دیتے ہیں, دوائیوں کی بھی لوگوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں دعا کی جگہ کہاں پر؟ سلو ہو گئے ہو. دعا اونچی بولے, کون سی جگہ؟ دعا کی جگہ. کیونکہ آمین, خداوند دعا کو سنتا ہے. ہمارے گھر میں دعا ہوتی ہے. آمین, خدا دعا کو سنتا ہے. آمین. تو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے, ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا ہے. ایک دوسرے کو کہیں ہم آسمان پر جائیں گے, ہمارے لیے آسمان کھل چکا ہے. یسوع مسیح نے میرے لیے تیسرا آسمان کھول دیا ہے. کیسے آپ کو پتا ہے؟ انہیں کہا جو کچھ زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر, جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر. اور یسوع مسیح نے چابیاں لے لی ہیں. عالم ارواح کے تالے کی چابی جو ہے, جو یسوع مسیح چابی کی بات کرتا ہے, اس سے تالا کھلتا بھی ہے اور اس نے عالم ارواح کے دروازوں کے تالے بند کر دیے. اور بند کر کے اس نے کہا عالم ارواح کے دروازے تم پر غالب نہیں آئیں گے. اب تم ان میں نہیں رہو گے بلکہ عالم بالا میں چلے جاؤ گے. جہاں میں ہوں وہاں
जहां मैं हूं वहां, जहां मैं हूं वहां, जहां मैं हूं वहां। ऐसा कोई आपको नहीं कह सकता, यीशु मसीह ने कहा है। आमीन, आमीन, आमीन। और वो जी उठा, उसके जी उठने ने हमारी रूह को बचा लिया है, हमें मंजिल दी है, उसने रूह को बचाया है। आमीन। तो आए अपनी अपनी रूहों के लिए दुआ करना। हर एक के पास रूह है। आपको बदन नजर आ रहे हैं, मुझे आप रूहें नजर आ रही है। स्टीफन की रूह, एल्डर यूसुफ की रूह, साइमन की, आप रूह है और आपका नाम है, आपको वो नाम लेकर बुलाएगा। अपने लिए दुआ करना शुरू करें, अपनी रूह के लिए। उसने अपनी रूह के लिए दुआ की, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। Pray for your soul, pray for your spirit, pray for your body। हम अपने जिस्म के लिए दुआ करते रहते हैं, चर्च आकर भी हम जिस्म की फिक्र करते रहते हैं। रूह की, रूह की, रूह की, अपने रूह के लिए शुक्र अदा करें। हालेलुया, शाबाश। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.